कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा कोई गोल्डन टिकट नहीं है। बाज़ लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा ही ड्रीम होता है कि कनाडा जाना है स्टूडेंट वीज़े पर और ये वाक़ई उनकी तरक्की की पहली सीढ़ी होती है। लेकिन अपनी ही किसी गलत हरकतों की वज़ह से ये जो ख्वाब हैं, ये ना सिर्फ़ चकनाचूर होते हैं बल्कि इनका ख़ात्मा होता है बहुत ही बुरे अंजाम पर। यानी क्या किया जाता है इनके साथ कि डिपोर्ट कर दिए जाते हैं, सपने टूट जाते हैं, किसका स्टूडेंट वीज़ा और कैसा वीज़ा, जितने पैसे लगाए थे वो भी सब ज़ाया हो जाते हैं। मेरा मकसद यहाँ किसी भी किस्म की कोई सरासीमगी फैलाना नहीं है। मेरा मकसद उन हक़ाइक़, उन फैक्ट्स पे बात करना है जो एजेंट अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए आपसे छुपाते हैं। आप समझते नहीं कि क्या करना है जाकर, एजेंट अपने पैसे गरम करता है और आप ये नहीं समझ पाते कि छोटी-छोटी गलतियाँ क्या बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। क्या हैं फैक्ट्स जिससे जैसे दुनिया बदलती जा रही है, जैसे-जैसे दुनिया की रियलिटीज़ में तब्दीली आ रही है, इसी तरह से स्टूडेंट वीज़े की जब हम बात कर रहे हैं कनाडा की, तो इसमें बहुत सारी ऐसी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं जो कि आपका जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं जानेंगे तो सिर्फ़ नुकसान उठाएँगे और कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार, मैं जिया हूँ, मैं जर्मनी में रहती हूँ, मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैर-खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ख़ास, बहुत अहम होने वाला है। जैसे कि आपने इंट्रो में देखा है कि हमने बात की है कि कनाडा की स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से। बज़ाहिर स्टूडेंट वीज़ा हासिल कर लेना बहुत आसान नज़र आता है और बहुत सारे हमारे देशों से लोग कनाडा गए हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन इस वक़्त बात करने का जो मकसद है वो क्या है कि जो तब्दीलियाँ, क्योंकि जब हम खबरें ये देखते हैं कि हमारे लोग हमारे देशों से निकल कर दूसरे मुल्कों में जाते हैं स्टूडेंट वीज़े के हवाले से, जैसे हम बात कर रहे हैं, तो हम साथ में ये खबरें भी देखते हैं और इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की डिपोर्ट कर दी गई। बड़े-बड़े मुल्कों से ये रोज़ की खबरें एक एक रूटीन में आ रही हैं कि स्टूडेंट वीज़े से ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को निकाला जाता है। इसके पीछे क्या फैक्ट्स होते हैं, क्या कहानियाँ होती हैं, अगर उसको नज़रअंदाज करते रहेंगे तो कभी भी अपनी गलतियों को रेक्टिफाई नहीं कर सकेंगे और एक दिन रिपोर्ट हो रहे होंगे। क्या है वो गलतियाँ जो डिपोर्ट की जाती हैं? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये स्टूडेंट वीज़ा आखिर होता क्या है? ये स्टूडेंट वीज़ा कोई आपका ऐसा इस्तेहकाक नहीं है कि जो तब्दील नहीं हो सकता। पहली बात तो ये अपने ज़हन में बिठा लीजिए। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको मिल गई है। ये एक मख़सूस वक़्त के लिए एक प्रिविलेज है जो एक गवर्नमेंट देती है अपने ही इदारों में, अपने इंस्टीट्यूशंस में आपको तालीम हासिल करने के लिए। जिस तरह से ये दिया जाता है उसी तरह से वापस भी ले लिया जाता है। अगर आप उसकी शराइत पर पूरे नहीं उतरते, तो अब खतरे की घंटियाँ बड़ी तेज़ी में बजने लगी हैं। तब तकरीबन तमाम कंट्रीज़ से बड़े-बड़े मुल्कों के नाम भी अगर मैं लेने में आऊँ, तो बहुत सारे कंट्रीज़ में ये कनाडा भी इसमें शामिल है, जहाँ स्टूडेंट्स को बेदरेक डिपोर्ट किया जा रहा है। गलतियों की जब तक इस्लाह नहीं करेंगे, गलत रास्तों को नहीं छोड़ेंगे, आप भी किसी वक़्त भी इस डिपोर्टेशन का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे बड़ी जो गलती होती है, वो कहाँ होती है? स्टूडेंट गया 4 साल का कोर्स करने के लिए और वापस चला आ रहा है 1.5 साल में, क्या गलती की उसने? उस स्टूडेंट को पता भी नहीं चलता कि उसके पीछे कौन से हाथ हैं, कौन-सी आँखें हैं जो उसको वॉच कर रही हैं, जो उसकी गलतियों को मुसलसल देख रही हैं, निशानदही कर रही हैं, बिल-आखिर पकड़ा जाता है। आप करते क्या हैं? स्टूडेंट ज़्यादातर करते क्या हैं कि गए किसी किसी भी मुल्क में गए, कनाडा की हम बात कर रहे हैं जिस तरह से, तो डीएलआई का ख़्याल नहीं करते। डेज़िग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आपको ख़ास प्रिविलेज मिला है जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ने का, वहाँ आपकी हाज़िरी नहीं हो रही, आप वहाँ जा नहीं रहे, आप तो लग गए अपनी जॉब के सिलसिले में। कोई मिनी, कोई छोटी, कोई पगली, कोई देसी, किसी किस्म की भी जॉब मिल जाए, स्टूडेंट्स उसको तरजीह देते हैं। जो काम करने आते हैं ना डीएलआई के ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो ही नहीं, लेकिन जिन्होंने आपको बुलाया है, उनकी पूरी मशीनरी आपके पीछे लगी हुई है और अब तो इस वक़्त तो बहुत ही कड़ी नज़र है, बहुत ज़्यादा कड़ी नज़र है, क्योंकि मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो हैं वो इसी इसी इस पर काम कर रहे हैं कि जी जो स्टूडेंट आते हैं वो आखिर करते क्या हैं आकर? पढ़ने के लिए आते हैं, डीएलआई का ख़्याल नहीं करते, जो डेज़िग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट है उसमें आपकी हाज़िरी ना होने के बराबर होती है। ना सिर्फ़ ये बल्कि अक्सर तो क्या करते हैं कि अपना इंस्टीट्यूट ही बदल लेते हैं। गए थे किसी और में, चले गए कहीं और। ये सब है वो बेसिक गलतियाँ जो आप लोग करते हैं, जिसकी वज़ह से क्या होता है कि एक दिन आप थके-हारे जब शाम को अपनी मिनी जॉब से वापस आते हैं, तो आपको अपने घर के
ایک چھوٹا سا لیٹر باکس جو آپ نے لگایا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر سے لیٹر ملتا ہے، آپ کھولتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بہت دنوں سے آپ کی کار فرمائیوں کو ہم دیکھ رہے تھے، جانچ رہے تھے، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس تاریخ تک آپ کینیڈا چھوڑ دیجیے، فوراً چپ چاپ سے چلے جائیے ورنہ پھر خاص تیارے کے ذریعے آپ کو بھیجا جائے گا۔ تو یہ ایک روٹین بن گئی ہے۔ اور ڈی ایل آئی کی اگر ہم بات کریں تو بیسک غلطی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر انسٹیٹیوٹ آپ نے چینج کرنا بھی ہے، کوئی ریزن ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی سالڈ ریزن ہی ہوگی جو آپ کو انسٹیٹیوٹ کے چینج کرنے پر آپ سوچ رہے ہیں اور آپ کر رہے ہیں، تو چپ چاپ سے جا کر چینج نہیں کرنا ہوتا، چپ چاپ سے جا کر چینج نہیں کرنا ہوتا کہ ویزا ہے کہیں پہ بھی جا کے ایڈمیشن لے لیا آپ گھس گئے، کیونکہ یونیورسٹیاں بھی کئی طریقے کی ہیں، کوئی رجسٹرڈ بھی ہوتی ہیں، کوئی نہیں بھی ہوتی، ایڈمیشن تو آپ کو مل جاتا ہے، لیکن جو ٹیم آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے، دیکھیے سب ملے ہوئے ہیں اندر سے، جنہوں نے آپ کو ویزا دیا ہے ان کا آئی آر سی سی سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، آئی آر سی سی آپ کو جج کر رہی ہوتی ہے، بہت کینیڈا کی مشینری بہت سخت ہے، آپ کو اگر اپنا انسٹیٹیوٹ چینج کرنا ہے تو آئی آر سی سی سے باقاعدہ اجازت لی جاتی ہے، اس کا ایک پورا ایک پروسیس ہے، فارم بھر کے دیں گے، پوری کچھ آپ کے قوائف آپ پورا اپنا لکھیں گے، اپنے ریزنز لکھیں گے، اس کو جس طریقے سے فل آؤٹ کرنا ہوگا کریں گے، پھر ان کی اسٹیمپ لگے گی، جب وہ اجازت دے دیتے ہیں، جب آئی آر سی سی اس چیز میں شامل ہے تو پھر آپ کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، جب آپ خود اپنے کہیں کوئی کام کرنے لگ جاتے ہیں اور جا کر خود ہی اپنی تمام جو بھی آپ نے دماغ میں سوچا ہے خود ہی اس کو عملی جامہ پہنا دیتے ہیں اور ساتھ میں اس ٹیم کو شامل نہیں کرتے جو کہ آپ کے نظر ثانی پر لگی ہوئی ہے، تو نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور دوسری کیا ریزن ہوتی ہے جو اسٹوڈنٹس رپورٹ کیے جاتے ہیں، آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ویزا لگ گیا، لینڈنگ ہو گئی، انسٹیٹیوٹ میں جا رہا ہوں، میری لینڈنگ بھی ہو گئی، میں رہ بھی رہا ہوں، کما بھی رہا ہوں، جا بھی رہا ہوں، کام ختم ہو گئے، نہیں، کام ختم نہیں ہوئے، کام ان پروسیس رہتے ہیں، نظر ثانی چلتی رہتی ہے آپ کے اوپر۔ مثال کے طور پر ایک مرحلے پر آپ کو بینک سٹیٹمنٹ دکھانے کے لیے کہا گیا ہوتا ہے، اس وقت تو آپ نے ایجنٹ کی باتوں میں آ گئے، آپ نے کہا بھائی اتنی خطیر رقم تو میرے پاس ہے نہیں بینک سٹیٹمنٹ کے لیے، ایجنٹ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، بڑے لوگوں کو بھیجا ہے میں نے، کام بڑے آسانی سے نکل جائے گا، اسٹیٹمنٹ ایسی میں دوں گا آپ کو کہ کوئی نہیں پکڑ پائے گا، فیک جعلی اسٹیٹمنٹ لگا دیتے ہیں، چلے گئے، ایڈمیشن بھی ہو گیا، پڑھائی بھی شروع ہو گئی، چلے بھی گئے کینیڈا، رہ رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ پیچھے پیچھے جو مشینری ہے وہ کام کر رہی ہے اور آپ کو پوری طریقے سے جانچ رہی ہے۔ ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے یہ جعلی اسٹیٹمنٹس کو، بینک اسٹیٹمنٹس کو پکڑ لینا، بہت آسان ہوتا ہے ان کا، کوئی مشکل کام نہیں ہے، جانتے ہیں وہ کہ کس طرح سے چوریاں کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، بہت پکے ہو گئے ہیں وہ بھی، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ کس طرح ان کو پکڑنا ہے اور کہاں سے ان کو پکڑنا ہے، پکڑ لیتے ہیں۔ اب پکڑے گئے، اب حیران ہو جاتے ہیں، سٹپڑا جاتے ہیں کہ اگر تو مجھے 1.5 سال ہو گیا تو یہ میری بینک اسٹیٹمنٹ کی بات کہاں سے آ گئی، آ جاتی ہے، اسی طرح سے آ جاتی ہے آئی آر سی سی ڈپارٹمنٹ، یہ بڑے بڑے کنٹریز اتنے بڑے ایسے ہی نہیں ہوئے ہیں، ان کو آتا ہے چوروں کو پکڑنا، پکڑ لیتے ہیں اور پھر رپورٹ کر دیتے ہیں۔ اور ایک طریقہ اور بھی ہے، یعنی سب کچھ صحیح تھا، بینک اسٹیٹمنٹ بھی صحیح تھی، آپ نے ہر چیز کا خیال رکھا، آپ اسی یونیورسٹی میں گئے، ڈی ایل آئی کا بھی اپنا خیال رکھا، کام کے آورز میں کام کیا، پڑھائی بھی کرتے رہے، لیکن ایک غلطی ہو گئی آپ سے جو آپ نے سوچ بھی نہیں رہے کہ وہ کیا غلطی ہے، جی ہم بتاتے ہیں آپ کو وہ غلطی کیا کرتے ہیں کہ گریجویشن ہو گئی، اب جس کام کے لیے آئے تھے وہ ہو گیا، 4 سال پڑھ لیا، پھر اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے گریجویشن ہی کر لی تو اب چپ چاپ سے ہم کہیں جاب کر لیں گے، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اب آپ کا جو رہنے کا یہاں حق تھا، جو پریویلیج آپ کو حاصل تھا گریجویشن ہوتے کے ساتھ ہی وہ ختم ہو گیا۔ اب اگر آپ نے مزید اسٹے کرنا ہے تو جاب آپ کو نہیں بچا سکتی کیونکہ آپ کے پاس کوئی ورک پرمٹ نہیں ہے، آپ کس حق سے جا کر جاب کر لیں گے؟ بہت سارے ایسے ادارے ہوں گے، بہت سارے ایسے چھوٹی چھوٹی قسم کی دیسی بہت ساری چینز ہو سکتی ہیں جو آپ کو جاب تو دے دیں گی، لیکن گورنمنٹ کی گرفت میں آپ فوری طور پر آئیں گے۔ 90 ڈیز کے اندر، ود ان 90 ڈیز آپ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے پوسٹ گریجویشن پرمٹ کے لیے، یعنی اگر آپ کو وہاں رہنا ہے تو آپ کو اپنی تعلیم کی ختم ہونے کے بعد اگلی منزل کی طرف کے لیے آپ کو ایک سارٹ آف ورک پرمٹ ہی کہیں گے اسے، لیکن یہ پوسٹ گریجویشن ورک پرمٹ کہلاتا ہے جو کہ آپ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے ود ان 90 ڈیز، ادروائز یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو اسٹے ان دیٹ کنٹری، آپ کو فوری طور پر وہاں سے بھگا دیا جائے گا، فوراً لیٹر آئے گا، اور جب لیٹر میں جو ڈیٹ لکھی ہوتی ہے اس کو آپ ایکسیڈ نہیں کر سکتے، اگر لیٹر میں ڈیٹ آ گئی، لکھا ہوا اگر آ گیا ہے کہ 20 دسمبر لاسٹ ہے تو آپ کو 20 دسمبر کو نکلنا ہی ہے، پھر کوئی کاروائیاں نہیں کر سکتے آپ اس سے پہلے اپنی جو ایشورنس ہے اپنے رہنے کی، جو آپ کی مزید رہنے کے لیے آپ کو جو پریویلیج چاہیے ویزے کی شکل میں، اس کے لیے فوری طور پر آپ کو اپلائی کرنا ہوگا۔ بعض اسٹوڈنٹس یہ بھی چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پر کہ ایک گریجویشن کمپلیٹ ہوئی تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ماسٹر پروگرام میں ہم لے لیں، کوئی بھی مزید کچھ پڑھنا چاہتا ہے،
تو اس کے لیے بھی پھر وہی بات ہے کہ جب آپ کی گریجویشن کمپلیٹ ہوتی ہے ود ان 90 days یو ہیو ٹو اپلائی فار اندر انسٹیٹیوشن. اگر آپ کو کوئی نیا ایڈمیشن لینا ہے یونیورسٹی میں فوری طور پر اپلائی کریں گے, لیکن اس کے لیے بھی آپ کو اجازت ناموں کی ضرورت ہوگی. آپ کو IRCC سے بات کرنی ہوگی, لکھنا ہوگا, انہیں اپنی پوری ڈیٹیلز بتانی ہوں گی. یہ بیٹھے بیٹھے چپ چاپ سے کر لینے والا کام نہیں. آپ کسی دوسرے ملک کے باشندے ہو, ایک مخصوص وقت کے لیے آئے تھے, پریویلیجز آپ کو حاصل تھے, آپ نے پڑھائی کی, 4 سال آپ نے پڑھا. اب مزید اسٹے کرنے کے لیے, مزید یونیورسٹی میں جانے کے لیے, کسی نئی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو اداروں کی سرپرستی بہت ضروری ہے. آپ کو ان کی رہنمائی کے ساتھ چلنا ہے, چپکے سے جا کے کوئی کام خود سے نہیں کر لینا ہے. کیونکہ میں پھر بتا رہی ہوں کہ جب ایک ڈیٹ آ جاتی ہے, جب وہ آپ ان سے پرسیو نہیں کرتے نا, تو وہ خود آپ سے پرسیو کرتے رہتے ہیں. وہ خود دیکھتے رہتے ہیں, اور وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ جو آیا تھا بندہ یا بندی کر کیا رہا ہے. ان کے پاس ساری رپورٹ ہوتی ہے, سب کچھ پتا ہوتا ہے. کیونکہ آپ کی جو آنے کے ساتھ ہی آپ کی جو المیلڈوم ٹائپ ایک چیز, ریزیڈنسی, جو PR وغیرہ, جو بھی آپ کے رہنے کی چیزیں, جو لیٹر چھوٹے آپ کو حاصل ہوتے ہیں, یونیورسٹی میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں, کیمپس میں رہ رہے ہوتے ہیں, جہاں پہ بھی رہ رہے ہوتے ہیں, ان تمام معلومات ان کے پاس کمپیوٹرائزڈ ہوتی ہے. کتنے پیسے آپ نے خرچ کیے ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. کمپیوٹرائز ہے سسٹم, سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں ڈاکٹر کو دکھایا تھا, یہ دوائی دی گئی تھی, اتنے دن دوائی کھائی. کینیڈا ہے بھیا, ایک دفعہ ایک دوائی کیمسٹ لکھ دیتا ہے, تو جب آپ جا کر پوچھتے ہو تو وہ خود بتا دیتا ہے کہ اتنے دن سے اتنے دن تک کی تو دوائی آپ کے پاس ہے, آپ نے کھا لی. اب تو ڈاکٹر نے آپ کو اس کے بعد یہ نہیں دی, تو پھر آپ کو ہم کیسے دے دیں؟ آپ حیران ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کیمسٹ کو کیسے پتہ چل گیا؟ آپ کے ہیلتھ کارڈ کے ذریعے پتہ چلتا ہے, کمپیوٹرائز ہے پورا سسٹم. آپ کیا کر رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, ہر چیز پتا ہوتی ہے ان کو. کہاں آپ نے اپنے کریڈٹ کارڈ نکالا, ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے, سارا نالج ہے ان کے پاس. لہٰذا اگر کنٹینیو کرنا ہے تعلیم کو, اپلائی کرنا ہے کسی یونیورسٹی میں, اب گھر بیٹھے چپ چاپ سے کرنے والا یہ کام نہیں رہا. اب جو پریویلیج تھا وہ ختم ہو گیا. 90 days کے اندر آپ کو ایڈمیشن لینا ہے, 90 days کے اندر اپروول چاہیے آپ کو IRCC کا. کنسرن ڈپارٹمنٹس کے ساتھ میں مہریں ہوتی ہیں, تو آپ اسٹوڈنٹ کے طور پر مزید بھی رہ سکتے ہیں, کام بھی کر سکتے ہیں, ورک پرمٹ میں بھی چینج ہو سکتا ہے. سب کچھ ہوگا اسی وقت جب آپ ان سے پرسیو کرتے رہیں گے, ان کی ہدایت پر چلتے رہیں گے. ان کے اسٹیمپ آپ کو چاہیے اپنے ہر قدم کو آگے بڑھانے کے لیے, وہاں رہنے کے لیے. آپ چپ چاپ سے چھپ کے کہیں نہیں رہ سکتے. یہ بھی نہیں, ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اپیل ہو جاتی تھی, ہم لائر کر لیں گے. ایک زمانے میں, آج سے کوئی 10 سال پہلے تک بھی ایسا کچھ سننے میں آیا ہے کہ جی لائر کر لیں گے. لائر بھی اب کچھ نہیں کر سکتا. لائر کرنے کی, اپیل کرنے کا رائٹ ہی ختم کر دیا. اب یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ جو آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ اس کے لیے کوئی لائر کر کے اپنی اس غلطی پہ پردہ ڈال سکتے ہیں, چھپ سکتے ہیں, کہیں بھی جا سکتے ہیں, کسی اور پروونس میں چلے جائیں گے. نہیں جا سکتے. آپ کسی بھی پروونس میں جائیں گے, آپ کا کمپیوٹرائز سسٹم آپ کا پیچھا کر رہا ہے. جو آتے کے ساتھ ہی آپ ہی خود دستخط کر کے دیتے ہو نا, وہ آپ کی کنجی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں کیا کیا, کہاں رہے. لہٰذا یہ سب نہیں چلتا. 90 days کے اندر آپ کو ایڈمیشن لینا ہے, 90 days کے اندر پرسیو کرنا ہے اداروں کو, IRCC کو بتانا ہے کہ میں یار مزید اسٹے کرنا چاہتا ہوں, یہ میرا ایڈمیشن ہے. یہ تمام چیزیں لے کے ساتھ چلیں گے تو ہی بچ سکتے ہو آپ اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے, جس خواب کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنے دیش سے کینیڈا آئے تھے. تو یہ تھی وہ تمام تفصیلات جو کینیڈا کے حوالے سے, اسٹوڈنٹ ویزے کے حوالے سے, جو سنہری خواب ایجنٹ آپ کو دکھا کر یہاں سے بھیجتا ہے. تو وہ کیا ان کی حقیقت ہے, وہ آپ کو ایجنٹ نہیں بتاتا. خوابوں کی حقیقت کیا ہوتی ہے, وہ اپنی فیس گرم کرنے کے لیے, دیکھیں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں جو اچھا کام بھی کر رہے ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غلط بھی کر رہے ہیں, پھنسوا رہے ہیں اپنی تھوڑے سے فائدے کے لیے, آپ کی پوری زندگی سے کھیل جاتے ہیں. لہٰذا جو لوگ آپ کی بے لوس یہاں بیٹھ کر ایسے پلیٹ فارم پر کر رہے ہیں خدمت, ان کی بات پہ کان دھریے, ان کو سنیے, اور اگر پسند آتی ہے بات تو اس بات کو شیئر بھی کیجیے, تاکہ آپ کے ساتھ کسی اور کا بھی کوئی فائدہ ہو جائے. تو یہ تمام تفصیلات آپ تک پہنچیں. کوئی سوالات ذہن میں ضرور ہوں گے, ضرور ہم سے کیجیے. ہم موجود ہیں ہر پلیٹ فارم پر آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے. جس دیش میں رہتے ہیں, جہاں بھی رہتے ہیں, رکھیے اپنا اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال. پہلی بار ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کیجیے, ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے, تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور اگر ہمیشہ سے دیکھتے ہیں تو واقعی ہم آپ کے بہت ہی مشکور ہیں. لیتے ہیں آپ سے اجازت, ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ.